बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, क़यामत खेज मानसून बारिशों, लैंड स्लाइडिंग, क्लाउड बर्स्ट और सैलाबी सूरत हाल के सबब शुमाली खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में इसने बड़ी तबाही मचाई है। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में अब तक 317 अमवात हो चुकी हैं। इसके साथ साथ रेस्क्यू और रिलीफ का काम भी जारी है। हुकूमती इदारे हों, चाहे एनडीएमए, पीडीएमएस, पाक फौज या एनजीओ, सब रिलीफ दे रहे हैं, लेकिन चूंकि तबाही इतने बड़े पैमाने की है, इसको पहुंचाना यकीनन हर मुस्तहिक तक एक बड़ा चैलेंज है। आज एनडीएमए के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक साहब ने मीडिया टॉक करते हुए कहा कि इस साल जो मानसून की शिद्दत है, पिछले साल की निस्बत ये 50 से 60% ज्यादा है। और आने वाले दिनों में मानसून के मजीद स्पेल्स के हवाले से उन्होंने क्या कहा, आइए उन्हीं की जबानी आपको हम सुनाते हैं। आने वाले दिनों में हम तवक्को करते हैं कि ये मानसून के तकरीबन 2 से 3 स्पेल और पाकिस्तान में अभी सितंबर के पहले 10 दिनों तक ये बाकी रहेंगे। जी, वो कह रहे थे कि ये अभी सितंबर की 10 तारीख तक बाकी रहेंगे और इनका जो महवर होगा, ज्यादा जोर होगा, वो शुमाली पंजाब में होगा, शुमाली खैबर पख्तूनख्वा में होगा, फोटोआ रीजन में होगा और इस्लामाबाद भी इसी में आता है। इस हवाले से हम बात करेंगे। दूसरा, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने वज़रा की ड्यूटी मामूर की है कि जो इमदादी सामान विफाक से वहां पहुंच रहा है, इसकी तकसीम की वो निगरानी करें। एक बड़ा सवाल जो हम आज के नशिस्त के पहले हिस्से में उठाएंगे वो ये कि ये जो मौसमियाती तब्दीली का अफरीत है जिसका हमें सामना है, इससे बचाव कैसे मुमकिन है। और इसके लिए दो निहायत जिसे कहते हैं मौजूद तरीन शख्सियत मेरे साथ शरीक गुफ्तगू तौर में आपसे करा जाए, तो हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं मानसेरा से सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब, विफाकी वजीर हैं। मानसेरा से आपका ताल्लुक है और मानसेरा में भी क्लाउड बर्स्ट हुआ जिसकी वजह से जानी और माली नुकसान हुआ। सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मौजूद है मलिक मोहम्मद अमीन असलम साहब, आप साबिक विफाकी वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली हैं। मलिक अमीन असलम साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। सरदार यूसुफ साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। सर, बताइएगा मानसेरा में कितना बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि हमारा ज्यादा तमाम मीडिया का फोकस बुनेर में है, इसके अलावा जो है शांगला है, बाजोड़ है, मानसेरा में भी क्लाउड बर्स्ट हुआ और वहां पर रिलीफ और रेस्क्यू एक्टिविटीज इस वक्त किस सतह की चल रही हैं सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुम्मे की सुबह को मानसेरा के गांव नीलबन डेरी अलीम में क्लाउड बर्स्ट से तकरीबन 20 लोग जो हैं वो जान बाक हुए हैं। और मैं इस्लामाबाद में था, वहां मैंने वज़ीर-ए-आज़म साहब से रब्ता किया और फौरी तौर पर फिर मैं वहां से निकल कर जाए वक़्वा पर पहुंचा हूँ। यहाँ से तकरीबन इस्लामाबाद से कुछ 7 घंटे लगे, 6-7 घंटे में पहुंच चुका था। और ये जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है ये दूर दराज पहाड़ी इलाका है और वहां तक पहुंचना भी बड़ा मुश्किल था जी। हम वहां जब मैं पहुंचा तो हजारों की तादाद में मकामी लोग पहुंच चुके थे। इसके साथ जो वहां जिस तरह के एनडीएमए को प्राइम मिनिस्टर की तरफ से और इसी तरह पीडीएमए को हिदायत हुई और सूबाई चीफ सेक्रेटरी से भी बात हुई और इस तरह डिस्ट्रिक्ट और डिवीजनल जो एडमिनिस्ट्रेशन थे उनसे भी हुई, तो वहां पर रेस्क्यू जो टीम है वो पहुंची हुई थी। और मुझसे पहले तकरीबन जब मैं पहुंचा था तो 12-13 जो डेड बॉडी थी रिकवर कर ली थी। और इसी तरीके से बाकी जो काम लगा हुआ था, मैं पहुंचा तो डेड बॉडी आई, मैंने जनाजा भी पढ़ाया था। हम क्योंकि वहां तक पहुंचना इसलिए मुश्किल हो गया था कि जो रास्ते में सड़कें थी वो भी मुतासर हुई, स्लाइड आई हुई थी और बड़ी मुश्किल से वहां पहुंचे जीपों के जरिए। ताम जो जिस तरह के कैपिकैम है, दूसरे इलाकों में जिस तरीके बुनेर में बहुत बड़ा नुकसान हुआ और इसी तरीके से यहाँ जिला मानसेरा में तकरीबन 26 अमवात हुई हैं। ओके सरदार साहब, ये बताइएगा, आपने बताया कि जमीनी रास्ते की बंदिश की वजह से पहुंचना मुश्किल था। अब इमदादी सरगर्मियां, आज तीसरा रोज है, आपको वज़ीर-ए-आज़म साहब ने मानसेरा के लिए मामूर किया है, इमदादी अशिया लोगों तक पहुंच रही हैं? चूंकि मैं सुबाई जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान फराज मुगल साहब का सुन रहा था, वो कहते हैं विफाक की जानिब से अभी तक बयानात आए हैं, अभी तक इमदाद नहीं पहुंची। तो आप मौके पे मौजूद हैं, उसकी मेरे ख्याल में निगरानी भी करेंगे, कुछ पहुंच रही है कुमक विफाक से? नहीं, असल में जिस तरीके से वहां पर जो टीमें पहुंची हुई हैं उसके साथ ही हमें जो
जो वफाकी हुकूमत की तरफ से रिलीफ भेजना था, उसके लिए रास्ते मैंने खोले। आज भी काम हुआ, कल भी हुआ है। और कुछ चीजें जिस तरीके से टेंट वगैरह है वो तो पहुंचे हैं, और इसी तरह आर्मी की टीमें भी वहां पर पहुंची, और इसके साथ जो मेडिकल टीम है वहां पर भी पहुंची हुई है। और इसके साथ ही चूंकि मेरा राब्ता मुख्तलिफ इलाकों से है जिला मानसरा के, और हम देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जो लोकल स्टेशन है उनके जरिए रिलीफ पहुंचाने की, और फिर लोगों से भी मदद ले रहे हैं। इसके साथ चूंकि ये एरिया ऐसा है कि वहाँ हेलीकॉप्टर भी वो काम नहीं कर सकता, और मौसम की खराबी की वजह से। ताहम प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से जो हिदायत हुई है उसका इंतजाम हम कर रहे हैं। जो चीजें पहुंचेगी इंशाल्लाह उनको हम बर वक्त वहां पर पहुंचाने के लिए इंतजाम किए हुए हैं, टीमें हमने बना दी हैं। और अभी मुझे ये वहां से मैसेज मिला है कि सुबह जो रिलीफ है या बाकी जो मदद है जो पहुंचाई जाएगी उसका आगे हमने इंतजाम किया हुआ है। वो जो मुतल्लिका लोग हैं वहां हमने उनकी जिम्मेदारी लगाई हुई है, और सबके साथ राब्ता भी है, क्योंकि सब ऑन बोर्ड है और ये एक टीम वर्क है। इसलिए वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत ये सबकी जिम्मेदारी बनती है। ये बड़ी आपने अहम बात की सरदार साहब, आप मेरे साथ रहेगा, आपने बड़ा अहम नुकता उठाया। मलिक अमीन असलम साहब, सर मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, आप चूंकि खुद क्लाइमेट के एक्सपर्ट भी हैं और मिनिस्टर भी रह चुके हैं साबका दौर में, सर ये हमारे यहाँ जो जंगलात हैं इसके रकबे में 18% कमी आ चुकी है, जबकि जो टाएं हैं उसमें भी 20 से 30% कमी आई है, ये खैबर पख्तूनख्वा में इन पर्टिकुलर। और ये जो बताया जाता है कि वाटर शेड्स होते हैं, लेकिन अब ये सलाबी रेले को ज्यादा फैसिलिटेट कर रही हैं चीजें, चूंकि डिफॉरेस्टेशन हो रही है और चरागाहों में कमी आ रही है। मलिक अमीन असलम साहब क्या कहेंगे इस हवाले से? अब हमारे लिए कितनी बड़ी वेकअप कॉल है? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो ये एक बड़ी खौफनाक सूरत हाल है जो कि हमने देखी है पिछले 3 दिनों में जो रूनुमा हुई है, और जो बात हुई है इसमें तकरीबन 300 से भी तजावज़ कर चुकी है। और जिस तरह सरदार साहब फरमा रहे थे, मानसेरा में भी 20-30 जो लोग हैं वो 26 लोग हैं जिनका जान चली गई है इस खौफनाक किस्म के साने के अंदर। तो हमारी सारी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं। लेकिन ये इस वक्त जो हमारा मसला है वो ये है कि हम क्लाइमेट चेंज या मौसमियाती तब्दीली से जो असरात हैं ये तो कई सालों से प्रेडिक्टेड थे। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कि पता नहीं थी कि होनी है पाकिस्तान में। हमने सिर्फ इसको ह्यूमन इंटरवेंशन के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और वो 2 वजूहात उसकी मेन है। एक ये है कि हमने जो तजावज़ात की पानी के और नालों के जो रास्ते थे उसके अंदर वो तजावज़ात की, जिसमें घर बन गए, होटल बन गए, और वहाँ पर सबसे ज़्यादा तबाही उन्हीं जगहों पे आई है, उसी इंफ्रास्ट्रक्चर में आई है। और दूसरी वजह जो आपने जिक्र किया कि डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि दरख्त जो है ये तो अल्लाह ताला की एक ऐसी चीज़ है जो एक ढाल बनते हैं जब ये सानिया इस तरह का आता है। और हमने कल वीडियो चल रही थी ऐसी भी कि जब ये पानी के रेले आ रहे थे तो दरख्त खड़े हुए थे, और कई लोगों ने जानें बचाई उन दरख्तों के साथ लिपट के। तो दरख्त तो एक ढाल बनते हैं, ना सिर्फ जो कि स्लोप्स को स्टेबलाइज करते हैं। अभी जो चीज सामने आ रही है वो ये कि जब ये ग्लेशियर्स हमारे पिघले हैं गर्मी में शिद्दत की वजह से, तो हमने ये देखा कि जो पहला जो रेला आया वो पानी का नहीं था, उसमें बड़े बड़े बोल्डर्स, बड़े बड़े आपके पत्थर और साथ दरख्त, कटे हुए दरख्त। तो ये तो एक समझ लें कि पूरा पहाड़ गिर के आ रहा है। अभी ये दरियाए नीलम की एक लेक की तस्वीरें बड़ी वायरल हुई हैं, जिसमें उन्होंने जो नीलम झेलम की जो लेक बनी है वो तमाम की तमाम दरख्त, कटे हुए दरख्तों से भरी हुई है इस वक्त। उसमें पानी नजर नहीं आ रहा है, इतने दरख्त कटे हुए उसके ऊपर आए हैं, जो कि डिफॉरेस्टेशन की गई है पाकिस्तान में। तो ये तो खुदारा, ये मैं समझता हूँ कि हम अपना गला आप काट रहे हैं, और एक सुसाइडल मिशन पे है कि एक तरफ मौसमियाती तब्दीली हो रही है जिससे हम बच नहीं सकते, जिसमें गर्माइश बढ़ गई है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, और दूसरी तरफ वो हथियार जो हमारे पास कुदरत ने दिया है जो कि ढाल बनता है इस मसले में, उसको हम अपने हाथ से काट रहे हैं। तो मलिक साहब, लेकिन ये मैं आपसे जानना चाहूंगा मलिक साहब, इस वक्त तो लोग जो हैं वो मुश्किल में है, लेकिन फिर भी मैं इसी सवाल आपसे करना चाहूंगा कि आपके दौर में तो हम बिलियन ट्री सुनामी का सुनते थे, तो ये केपी में जो जंगलात हैं ये क्यों कर 18% कम हो गया और चारागाहें 20 से 30% कम हो गई? वो दरख्त कहां चले गए? ये कटते रहे क्या बीच बीच में?
دیکھیں اس میں ایک تو میں ابھی جو گلوبل اسٹیٹسٹکس پڑھ رہا تھا، گلوبل فارسٹ واچ ہے، اس میں جو اسٹیٹسٹک دیے ہوئے تھے 2000 سے لے کے 2021 تک کے 2022 تک کے دیے ہوئے تھے. اب اس کے اندر انہوں نے کلیئرلی یہ دکھایا ہوا تھا کہ 2000 سے 2014-15 تک تو جو ڈیفارسٹیشن پاکستان کی تھی وہ میکسیمم تھی. اچھا. اور اس کے بعد 2014-15 کے بعد جب ہم نے یہ پروجیکٹ سٹارٹ کیا، اس میں جہاں نئے درخت لگائے جا رہے تھے وہاں پر ہم نے پوری کوشش یہ بھی کی تھی کہ یہ جو ٹمبر مافیا ہے جو کہ اس وقت جو کہ ان درختوں کو کاٹتی ہے، یہ پوری مافیا ایک ہے، اس کو لگام دی جائے، اور اللہ کے فضل سے وہ لگام دی گئی. اور آج وہ گلوبل اسٹیٹسٹکس دکھاتے ہیں کہ 2014 سے لے کے 2021-22 تک وہ ایک رکاوٹ رہی اور آپ کی ڈیفارسٹیشن بہت کم ہوئی. مطلب وہ جہاں پر 14% تھی وہاں پر 2% پھر 0% پہ بھی چلی گئی تھی. لیکن پھر یہ 2022 کے بعد دوبارہ سے اس کی انکریز سٹارٹ ہوئی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک ایفرٹ ہے، اٹ ہیز ٹو بی اے کنٹینیوس ایفرٹ. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک حکومت آ کے ایفرٹ کرے اور دوسری آ کے کاٹ دے، پھر تیسری آ کے ایفرٹ کرے اور چوتھی پھر کاٹ دے. یہ اس کے اوپر تو ایک پولیٹیکل کنسنسس چاہیے، کیونکہ یہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ ایک انوائرمنٹل ایشو نہیں ہے یہ، بلکہ ایک اکنامک اور اس سے بڑا ایک نیشنل سیکیورٹی کا ایشو بن چکا ہے، جس میں لوگوں کی جانیں، اور تھوڑی جانیں نہیں، 200-300 لوگوں کی شہادتیں اور لوگوں کی جانیں جو ہیں ہم ضائع کر دیتے ہیں اس کی وجہ سے. بہت آپ نے اہم نکتہ اٹھایا ہے سر، ہنگامی بنیادوں پہ اس کو سوچنا چاہیے. سردار یوسف صاحب آپ کیا کہیں گے؟ آپ تو خود مانسہرہ سے ہیں، مانسہرہ، کاغان، ناران، بالا کوٹ. 2005 میں زلزلہ آیا، اس وقت بھی ہم آئے تھے. اس کے بعد دوبارہ سے اس کو ہزارہ ڈویژن اور ان ڈسٹرکٹس کو دوبارہ سے سجایا بنایا گیا. آپ ناظم بھی رہ چکے ہیں مانسہرہ کے. آپ سے جو میں چاہوں گا یہ ڈیفارسٹیشن کو کیسے روکا جائے؟ ابھی آپ سن رہے ہیں ملک امین اسلم صاحب کہہ رہے ہیں کہ 2022 سے پھر آنورڈز دوبارہ سے جو لکڑی ہے اس کی کٹائی شروع ہو گئی. اصل میں یہ بات صحیح ہے کہ ڈیفارسٹریشن اس وقت بہت زیادہ، جب یہاں ایک فارسٹ کوآپریٹو سوسائٹیاں بنی ہوئی تھی اور وہاں اس وقت کھلی کٹائی شروع ہوئی، اور تقریباً اس وقت جو یہ جنگلات ہزارہ میں تھے، جس طرح سرن ڈویژن، کاغان ڈویژن کے ایک اندازے کے مطابق اس وقت تقریباً 40% کلیئر کٹ ہو گئے تھے. لیکن جس وقت اس کے بعد پابندی لگائی اس نواز شریف صاحب کے دور میں 92 میں، جس وقت فلڈ آیا تھا 2010 میں، تو اس کے بعد پابندی لگی اور کٹائی کو روکا گیا. لیکن اس کے بعد اس کے لیے پلانٹیشن کا جو کام شروع ہوا سونامی کے وقت، جس طریقے سے ملک صاحب بھی کہہ رہے ہیں، ہم بڑی توقعات رکھتے تھے. لیکن میں خود اس وقت صوبائی اسمبلی کا ممبر تھا، ہم نے ایک اسپیشل کمیٹی بنائی اور مختلف جگہوں کو وزٹ بھی کیا. لیکن جس طریقے سے جو پلانٹیشن ہونی چاہیے تھی وہ اس طریقے سے ہو بھی نہیں سکی تھی. وہ تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے، جو سکینڈل ہے، جو سب کو پتا ہے کہ جو اس کا بلین ٹری سکینڈل جس کو کہتے ہیں، وہ تو اپنی جگہ ہے. کیونکہ اگر صحیح طریقے سے اس وقت یہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو مدد مل رہی تھی، اگر اس پر کام کیا جاتا تو بہت ساری جو چراگاہیں چٹیل جو علاقے ہیں، پہاڑ ہیں، وہاں پر فارسٹیشن ہوتی تو یہ اقتدار کس کا ہو سکتا تھا. لیکن چونکہ ہماری جو چیزیں پلاننگ کس طرح کی ہوتی ہیں، جو گراؤنڈ پر ریالٹی اور کچھ ہوتی ہے، جو ڈاکومنٹ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ مختلف ہوتی ہے. تاہم میں صرف یہ کہوں گا بھی اب بھی وقت ہے، ہمیں سب کو مل کر اس کے لیے کام کرنا چاہیے. اور جو ملک میں اس وقت آپ کو پتہ ہے انوار صاحب کے 25% جنگلات ضروری ہیں جی، لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے 5%، اور وہ بھی ان علاقوں میں جس طریقے سے ہزارہ ڈویژن ہے، ملکن ڈویژن ہے، اس میں ہے. اگر ان کو نہ بچایا گیا تو اور زیادہ نقصان ہوگا. اس کے لیے ہنگامی طور پر کام کرنا چاہیے. یہ ایک ایمرجنسی کے طور پر ٹیمیں بنانی چاہیے، ٹاسک فورس اس طرح بنانی چاہیے. تو مجھے تو امید ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ تو خیر اس پر اب غور کر رہی ہے. صوبائی گورنمنٹ کو چاہیے کہ عمل درآمد کا ہے نا، یہ سارے مل کر کام کریں. ویری امپورٹنٹ، یعنی یہ ایک قومی مسئلہ ہے. یس. اچھا بالکل میرے ساتھ رہے گا ملک امین اسلم صاحب. ارلی وارننگ سسٹم آج بھی این ڈی ایم اے میں جو میڈیا بریفنگ تھی میں بھی اس میں موجود تھا، بتایا گیا کہ بارشوں کے حوالے سے جو مونسون ہے اس کی شدت میں رواں سال پچھلے سال کی نسبت 60 سے 70% اضافہ ہے. اور کلاؤڈ برسٹ کے یہ جو ہو رہے ہیں انسیڈنٹس، ان کو بھی پریڈکٹ ان اے وے اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ ان کی نشانیاں ہوتی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں، اسپیشلی مالاکنڈ میں، ہزارہ میں، شمالی پنجاب میں
اسلام آباد میں بھی کلاؤڈ برسٹ کے ایونٹس ہو چکے ہیں. تو ادھر ارلی وارننگ سسٹم لگانا چاہیے اور لوگوں میں کوئی تیزی سے آگاہی مہم بھی پھیلانی چاہیے, کیونکہ ان کی بود و باش وہ آبی گزرگاہوں میں رہ رہے ہیں اور کافی سالوں سے رہ رہے ہیں. ابھی جو بنیر کا گاؤں ہے جس کا ہم نے ویژول بھی دکھایا, اگر آپ اس کو دوبارہ پروڈیوسر صاحب دکھائیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کتنی بڑی تباہی ہوئی ہے. بڑے بڑے پتھر آ کر گرے ہیں اور انہوں نے جہاں صرف لوگوں کو آ کے شہید کر ڈالا ہے, وہیں تمام گھروں کو بھی اڑا دیا ہے. ملک امین اسلم صاحب دیکھیں, اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح سردار صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ ہمیں اس کے اوپر قومی آہنگی کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ قومی مسئلہ ہے, یہ کسی کی سیاسی پارٹی کا, سیاسی لیڈر کا یا کسی ایک شخص کا مسئلہ نہیں ہے. سب سے پہلے تو ڈیفورسٹیشن کو ہمیں روکنا پڑے گا اور جو نئے درخت ہیں وہ بھی لگانے پڑیں گے. نئے درخت جب آپ لگاتے ہیں تو کم از کم 10 سال لگتے ہیں اس کے ایک پراپر اس کی فوٹنگ کے اوپر آنے کے لیے. تو اس کے لیے کنٹینیوٹی آف پالیسی چاہیے ہوتی ہے. جب یہ بلین ٹری پروجیکٹ ہوا تھا تو 3 ارب سے زیادہ درخت لگائے گئے تھے جو کہ انٹرنیشنلی ریکگنائز ہوئے تھے, اور اس کے بعد اس حکومت نے بھی آ کے اسی پروجیکٹ کو کنٹینیو کیا, لیکن ڈفرنٹ نام کے ساتھ, جو کہ اچھی بات ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے مومنٹم کو ہمیں مزید بڑھانے کی ضرورت ہے. دوسری بات جو آپ نے ارلی وارننگ سسٹم کی ہے وہ تو اب ہمارے لیے ناگزیر ہو چکی ہے, کیونکہ یہ زندگی موت کا مسئلہ ہے اس وقت, اور اس کو لنک کرنا ہے اپنے لوکل گورنمنٹ کے ساتھ. کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ لاہور میں یا پشاور میں یا کراچی میں بیٹھ کے فیصلے کریں پورے ضلعوں کے. یہ تو لوکل گورنمنٹس کا کام ہوتا ہے کہ ان کو پتہ لگ جائے وقت سے پہلے, کچھ گھنٹے پہلے بھی پتہ لگ جائے کہ یہاں پر یہ سانحہ ہو سکتا ہے, تو وہ اسی کے مطابق وہ پھر اس پہ عمل درآمد کرا سکتے ہیں. اس وقت لوکل گورنمنٹس ہماری اس طرح ایکٹیو نہیں ہے, ان کے پاس اس طرح کی فنڈنگ نہیں ہے جہاں پہ وہ گراؤنڈ کے اوپر موجود ہیں. ان کو بھی ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایک انوائرمنٹ کی دنیا میں ایک کہاوت ہے کہ کسی بھی انوائرمنٹ کے مسئلے کے لیے یو ہیو ٹو تھنک گلوبل بٹ ایکٹ لوکل. تو لوکل ایکشن بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ وہ بر وقت ہوتا ہے اور اس کو آپ فوری طور پہ کر سکتے ہیں. جس طرح یہ ڈرینیج کے نالے ہیں, ابھی ہم نے کئی ایسے ویژولز دیکھے جس میں ایک طرف ریلا آ رہا ہے اور دوسرا لوگ بیلچے لے کے نکلے ہوئے ہیں, اور وہ پھر کہیں 8 بندے بہ گئے, کہیں 10 بندے بہ گئے, کیونکہ اس ٹائم پہ آپ مسئلہ حل نہیں کر سکتے. یہ مسئلہ وقت سے پہلے حل کرنا ہے, اور یہ مسئلہ پاکستان سے کہیں جا نہیں رہا. ہر سال اس مسئلے نے آنا ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 3-4 سالوں سے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر سال ایسی 2-3 مہینے کے اندر یہ بارہا ریپیٹ ہوتا ہے مسئلہ. اور اس کے لیے پراپر پلاننگ, پراپر فنڈنگ اور گراؤنڈ کے اوپر پریزنس جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے, اور اس کے اوپر ایک کمپلیٹ پولیٹیکل کنسنسس ہونا چاہیے تمام سیاسی پارٹیوں کا کہ یہ زندگی موت کا مسئلہ ہے پاکستانیوں کی سیاست کا, یا اس کے اوپر کسی قسم کی ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کرنا, یہ وہ مسئلہ نہیں ہے. یہ مسئلہ ہے پاکستان کی زندگی کا, اور یہ ایک اسپیشلی کے پی کا پروونس تو اس میں فرنٹ لائن پہ ہے, کیونکہ سب سے زیادہ جو سلوپ ہے پاکستان میں وہ کے پی کے اندر ہے, کہ وہاں پر آپ تقریباً دنیا کی ہائیسٹ پوائنٹ سے آپ گرتے ہیں وہاں پہ سلوپس کے اوپر. اس کو کہتے ہیں کہ پورا پروونس ایک سلائڈ کے اوپر ہے. تو وہاں پر تو یہ مسئلہ اب آنے والے سالوں میں جب برف نے پگھلنا ہے, گرمی نے بڑھنا ہے, اس کو یہ ہماری وجہ سے نہیں ہے, ہم تو اس کے کنٹریبیوٹر بھی نہیں ہے, 1% سے بھی کم ہمارا کنٹریبیوشن ہے, لیکن انفارچونیٹلی پاکستان فرنٹ لائن پہ ہے کلائمیٹ چینج کی. اور یہ جو ایک کلائمیٹ اڈیپٹیشن کی ایک بات کی جاتی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اڈیپٹ کرنا ہے یا یوز ٹو کرنا ہے, اس سے آگے چلا گیا. اب یہ کلائمیٹ سروائیول کی بات ہے پاکستان کی, یہاں پہ لوگوں کی زندگیاں آن دا لائن ہیں, تو اس لیے ہمیں اس کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو ہماری سب سے بڑی منسٹری ہے جو کہ اس کے ساتھ ڈیل کرتی ہے, جس کلائمیٹ چینج کی منسٹری, انفارچونیٹلی گورنمنٹ کو ایک طرف تو فنڈنگ بہت ملی ہے اس پہ. IMF نے بھی $1.2 بلین جو دیے ہیں وہ کلائمیٹ ریزیلینس کے لیے دیے ہیں. ورلڈ بینک نے آپ کو $30 بلین دیا ہے اوور دا نیکسٹ 10 ایئرز, کلائمیٹ ریزیلینس کے لیے دیا ہے. کلائمیٹ ریزیلینس یہی ہے کہ آپ نے ایسے جو ڈیزاسٹرز ہیں ان کا مقابلہ کرنا ہے. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں گورنمنٹ کی اپنی پرائرٹی, تو ہم نے اس سال جو بجٹ ہے منسٹری آف کلائمیٹ چینج کا 2022 میں 14 ارب کا بجٹ تھا, اس سال 2 ارب کا بجٹ ہے, اس کو گرا دیا ہم نے. تو آئی تھنک اس کو ہمیں گورنمنٹ کو ری پرائرٹائز کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کو باہر سے ڈونر پیسہ دے رہا ہے اس مقصد کے لیے, تو اس کو پراپرلی پرائرٹائز کر کے, پروجیکٹائز کر کے گراؤنڈ کے اوپر امپلیمنٹ کریں, لوکل گورنمنٹ کو ایکٹیویٹ کریں. یہ راکٹ سائنس نہیں ہے, لیکن اس کے بغیر آگے زندگی نہیں ہے پاکستان میں. بہت آپ نے اہم, جی ملک صاحب اہم نکات اٹھائے. سردار یوسف صاحب, لوکل گورنمنٹ کو ہم نے ایکٹیو بنانا ہے, آپ خود بھی اس کا ایک زمانے میں حصہ رہے ہیں, آپ کیا کہیں گے؟ اور دوسرا, دریاؤں کے ساتھ جو یہ بود و باش ہو جاتی ہے, سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے, اس کو بھی دیکھنا ہوگا. جو جون میں سوات میں انفارچونیٹ واقعہ ہوا, اور جیسے ملک امین اسلم صاحب کہہ رہے ہیں خیبر پختونخوا تو سارا
سلوپ پہ ہے. آپ کا خود کا تعلق بھی خیبر پختونخوا سے ہے. کیا کہیں گے, اور حکومت کو زیادہ اب اپنی اس میں پرائورٹی میں اس کو زیادہ آگے لے جانا چاہیے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے؟ بالکل بالکل, یہ اب لائف سروائیول کی بات ہے. جس طریقے سے اس کو لوکل گورنمنٹ تو بڑی اہمیت رکھتی ہے اس حوالے سے, لیکن آپ کو سن کر یہ بڑی حیرانگی ہوگی کہ پچھلے جو لوکل گورنمنٹ KPK میں الیکشن ہوئے ہیں 3 سال گزر گئے, انہیں تو فنڈنگ بالکل ہوئی نہیں ہے. ایک پیسہ جو انہیں نہیں دیا گیا جو چھوٹے چھوٹے لوگوں کی ضروریات ہے وہ پوری کرنے کے لیے. تاہم یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ لوکل کونسل یا لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو انوالو کیا جائے, مقامی کمیونٹی کو انوالو کیا جائے, ان کو فنڈنگ دی جائے, اور اس کے تدارک کے لیے جو اقدامات ہیں گراؤنڈ ظاہر ہے کہ وہی لوگ زیادہ مؤثر بھی ہو سکتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ جو جنگلات ہیں وہاں پر لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے متبادل انتظام ہونا چاہیے. جس طریقے سے جہاں پر لوگ ایندھن اور کوئی ذریعہ نہیں ہے تو وہاں پر گیس وغیرہ کا انتظام ہونا چاہیے, قدرتی گیس یا باقی کوئی انتظام. تو یہ چیزیں عرصے سے ہم سن بھی رہے ہیں کہ لیکن عملی طور پر اس پر تقریباً شریر بھی اس کا نہیں کر رہے, اور جس کی وجہ سے یعنی آج ہمیں جو یہ سوچ ہے واقعی یہ ایک قومی امانگی پیدا کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کو ہم ایک پریورٹی دیں ہر لحاظ سے, کیونکہ ہم سب اس میں شامل ہیں اور پورا ملک اس میں لپیٹ میں آ سکتا ہے جس طرح پوری گلوبل ورلڈ جو ہے اس کا حصہ ہے. تاہم یہ باقی جو چیزیں تو خیر اس صورت میں کرامت ثابت ہو سکتی ہیں کہ عملی طور پر ان گراؤنڈ اس پر جو اثرات مرتب ہوں وہ اس کے نتائج بہتر آ جائے. اچھا, اس پہ سردار صاحب اس پہ ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ لوگوں میں بھی سردار صاحب آگاہی مہم پیدا کرنی چاہیے. لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر وہ انہی آبی گزرگاہوں کی راہوں میں رہیں گے تو 1 سال نہیں 2 سال نہیں 4 سال بعد دوبارہ بہت سا پانی آ جائے گا. اور کلاؤڈ برسٹ کے حوالے سے بھی لوگوں میں آگاہی مہم پیدا کریں کہ کلاؤڈ برسٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بیک وقت 100 ملی میٹر یا 150 ملی میٹر اچانک پانی آ جائے. اس سے جیسے بھی یہ بنیر کا گاؤں جو ابھی ہم یہ تصویر دکھا رہے ہیں سارے پتھر ہی پتھر ہیں, اور اس کی راہ میں جتنے گھر تھے وہ سب منہدم ہو گئے, ملیا میٹ ہو گئے. اس آگاہی مہم کو بھی یہ سیاستدان جو ہے وہ زیادہ بہتر انداز میں لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. میڈیا کا بھی اپنا کردار ہے بلا شبہ. جی جی بے شک سے مطلب سیاستدانوں کی تو خیر ہے ہی ذمہ داری ہے, لیکن میڈیا اور اس کے ساتھ جو کمیونٹی ہے, سول سوسائٹی ہے, وہاں پر باقی جو ادارے ہیں لوکل, ان کے سب کو یعنی ایک اجتماعی ذمہ داری بنتی ہے کہ اویئرنیس پیدا کی جائے, لوگوں کو اس بارے میں سمجھایا جائے. اور اتنے بڑے بڑے جو حادثات آئے ہیں اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ اس وقت ہر شخص اس بات کو سنتا بھی ہے اور اس کے لیے توجہ بھی وہ ضرور دے گا. تاہم اس کے لیے ایک بھرپور قسم کی مہم بھی چلانے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے جس طریقے سے ہمارے جو KPK میں اور جو ہمارا جس طرح ضلع مانسہرہ یا ہزارہ ڈویژن ہے کہ تو ان علاقوں میں زیادہ کلاؤڈ برسٹ جو آئے, پہلے بھی ایک دفعہ ڈاڈر میں آیا تھا اور اس کے بعد اس طرح ہمارے جو نیل بان میں ابھی آیا ہے یا بنیر میں آیا ہے. تو ان چیزوں کے حوالے سے کمیونٹی کو بٹھا کر ان کو یعنی اویئرنیس پیدا کی جا سکتی ہے کہ نالوں میں یا نزدیک ترین اس طرح رہائشیں نہ رکھیں. تو اس میں اس کے لیے مطلب یہ کام کرنا انتہائی ضروری ہے. بالکل. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح جو ایک ذمہ دار عوامی نمائندے ہیں یہ ہماری بالکل ہم بالکل اس کے لیے اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہمیں اس پر بھرپور طریقے سے کام کرنا چاہیے. بالکل. اور زیادہ مؤثر طریقے سے جو باقی لوگ ہیں سول سوسائٹی کے لوگوں کو بھی ان کو بھی ہاں, میں ملک امیر اسلم صاحب آپ سے بھی جاننا چاہوں گا, ٹمبر مافیا کی بھی اکثر بات ہوتی ہے, پھر جن لوگوں کو لائسنس مل جاتا ہے کہ وہاں پر آبادکاری کر لیں. اب یہ جو سوات میں واقعہ ہوا تھا جس پہ سیاب بہہ گئے تھے, سوات ریور بیڈ میں اتنی کھدائی کی گئی, اتنا آپ نے دیکھا ہوگا یہ اسلام آباد پشاور جاتے ہوئے آپ کا علاقہ ہی قریب آتا ہے, آدھا پہاڑ جو ہے وہ تو خالی ہو چکا ہے, ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں اس کو وہاں سے کرش لے کر. تو یہ بھی چیز اس کو ریگولیٹرز کو بھی بڑا ایفیکٹو ہونا پڑے گا. یہ بھی میں آپ سے سوال آپ کے سامنے رکھوں گا, اس کا جواب دیجیے گا. اور ساتھ میں جو اب اس وقت ریلیف اور ریسکیو ایفرٹ ہے اس کو کیسے بہتر انداز میں کیا جائے. حکومتی ادارے اور NGOs وہاں موجود ہیں, لیکن جو میں انٹرویوز سنتا ہوں جو وہاں پر لوگ موجود ہیں بنیر میں دیگر جگہوں میں, وہ شاکی ہیں کہ ان تک نہیں پہنچ پا رہی ترسیل. اس کو بھی کیسے ایڈریس کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں تو پولیٹیکل کمٹمنٹ جو ہے وہ بہت بڑا رول پلے کرتی ہے
کہ آپ اس کو کس طرح ٹوٹلی پولیٹیکلی اون کر کے اس کو گراؤنڈ پہ پش کریں. اور جس طرح سردار صاحب نے فرمایا کہ اس پہ جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ آبویسلی فرنٹ لائن پہ ہوتے ہیں عوام کے ساتھ, تو ان کو ایک بڑا اہم رول پلے کرنا ہے, اس کو اون کرنا ہے کہ یہ زندگی موت کا مسئلہ ہے, اور یہ ہمیں نہ صرف اپنے جنگلات اور درختوں کو بچانا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو نئے شجرکاری ہے اس کو بھی لگا کر ان درختوں کو بھی بچانا ہے. یہ نہیں کرنا کہ اس سال لگے اور اگلے سال پھر وہیں پہ ہم لگائیں. یہ کرنے کی بہت ضرورت ہے. اور جو ہمارا جو بلین ٹری پروجیکٹ تھا اس کا بھی کانسیپٹ یہی تھا, اور اسی وجہ سے اس کی کامیابی بھی ہوئی تھی کہ کمیونٹی کی انوالومنٹ کے ساتھ ہوا تھا. دوسری جو آپ نے بات کی ہے وہ بھی بہت اہم ہے, اور اس میں ایک جو بڑا امپورٹنٹ نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو آپ کے یہ جو حادثات ہیں ان کی فریکوینسی اور انٹینسٹی دونوں بڑھ گئے ہیں. تو جہاں پر پہلے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ چلو اس سال نالے میں سیلاب آ گیا ہے یا کلاؤڈ برسٹ ہو گیا, اب اگلے 10 سال بعد آئے گا. اب وہ بات نہیں رہی. جہاں پر پہلے 10 سال میں ایک بار کلاؤڈ برسٹ آتا تھا, اب ایک سال میں 10 بار کلاؤڈ برسٹ ہو رہا ہے. اور یہی کلائمیٹ چینج کی جو ہے نا افیکٹ ہے ہمارے موسم کے اوپر, کہ ان حادثات کی فریکوینسی بھی بڑھ گئی ہے اور ان کا جو زور تھا اور انٹینسٹی تھی وہ بھی بڑھ گئی ہے. اس سے ہم نے عوام کو آگاہ کرنا ہے کہ وہ یہ سمجھ لیں کہ اگر اس سال فلڈ آیا تو اگلے سال شاید 2 فلڈ آئیں گے اسی نالے کے اندر. تو وہاں پر وہ کوئی اگر گھر بناتے ہیں یا وہاں پر اپنی گزرگاہ کے اندر اپنا کوئی ہوٹل کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بچے گا نہیں. تو یہ بات جب سمجھ آ جائے گی تو آئی تھنک اس سے بڑا افیکٹ پڑے گا. اور آئی تھنک آپ کا بھی میڈیا کا بڑا رول ہے, اور آپ نے بڑا اچھا کیا کہ آپ نے اس پہ پروگرام کیا. اس سے ذریعے بھی بات پہنچتی ہے عوام تک کہ یہ حادثات پاکستان میں جو موسمیاتی تبدیلی کے ذریعے آ رہے ہیں, جس میں گلیشیئر ہمارے پھٹ کے پگھل رہے ہیں, ہمارے کلاؤڈ برسٹ ہو رہے ہیں, اور یہ جو بارشوں کی تباہی ہے یہ پاکستان میں اگلے آنے والے سالوں میں بھی ہوگی. اس سے ہم بچ نہیں سکتے. لیکن اگر اس سے بچنے کا طریقہ واحد یہ ہے کہ ہم گزرگاہوں سے پانی کی جو رستے ہیں ان کو کھلا چھوڑیں, اور یہ قدرت کے ساتھ آپ ایک جنگ کرتے ہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ جی جو پانی کا رستہ ہے اس کے رستے میں ہم کھڑے ہو جائیں گے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جب پانی آتا ہے تو رستہ وہ خود بنا لیتا ہے. آپ قدرت کے ساتھ جنگ کرتے ہیں جب آپ درختوں کو کاٹ دیں گے, اور اس کے بعد بھی ہم یہ دعا کریں گے جی پہاڑ اپنی جگہ پہ کھڑے رہیں گے. یہ پہاڑ تو درختوں کی وجہ سے کھڑے ہوئے ہیں, وہاں پر ان کی سلوپ سٹیبلائزیشن درختوں کی وجہ سے ہوتی ہے. بالکل. اور یہ صرف آکسیجن آپ کو نہیں دیتے بلکہ آپ کو ان تمام قدرتی آفات سے بچاتے ہیں. تو ہمیں ان درختوں کو اپنا محافظ سمجھ کے بچانا ہے, اور ان کو بچائیں گے تو آج جس طرح کہ آج صورتحال بنی ہے یہ درخت ہمیں بچائیں گے. سردار یوسف صاحب, آپ کو پرائم منسٹر صاحب نے مانسیرا کے لیے امیر مقام صاحب شانگلہ, اویس لغاری صاحب بنیر اور مبارک زیب کو باجوڑ کے لیے مقرر کیا ہے. سر یہ بتائے گا, جو میرا سوال ان کے سامنے بھی رکھ رہا تھا, کیسے اس تقسیم کی نگرانی آپ نے کرنی ہے؟ جو مقامی لوگ ہوتے ہیں وہ شکایت کر رہے ہوتے ہیں, ظاہر بات ہے وہ ان نیڈ میں ہوتے ہیں, ان کو ضرورت ہوتی ہے. اب میں بنیر کی لوگوں کی گفتگو سن رہا تھا یا باجوڑ کی, وہ کہتے ہیں ہم تک کوئی چیزیں نہیں پہنچ پانی, پینے کا پانی کی مشکلات ہیں, پھر ہمیں ایکسکیویٹرز چاہیے کیونکہ بڑے بڑے پتھر ہیں وہ ہٹائیں گے تو جو لوگ انفارچونیٹلی اس کے نیچے ابھی بھی پھنسے ہوئے ہیں, ان کی موت واقع ہو چکی ہے, ان کو نکالنا ہے. بیلچوں سے نہیں نکالا جا سکتا آج کے دور میں اتنے بڑے پتھروں کو. اس کی نگرانی کو سر کس طرح افیکٹو بنائیں گے سردار صاحب؟ جی افیکٹو تو ہم اس لیے بنا سکتے ہیں, جس طرح میں اپنے حلقے میں پہنچا تو میرے ساتھ لوکل کونسل کے جو نمائندے تھے وہ بھی اکٹھے رہے, جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن تھی وہ کو بھی میں نے آن بورڈ کیا, اور اس کے ساتھ ریسکیو ٹیمیں جو تھی وہ بھی, ان سے بھی رابطہ ہوا. تو ہم نے چونکہ جو جائے وقوع تھی وہاں تک ہم پہنچے, سارے ہی پہنچے تھے, اور الحمدللہ کہ تقریباً 17 جو ڈیڈ باڈی اسی دن نکال دی تھی. اور اسی طریقے سے ابھی 3 ڈیڈ باڈی جو رہتی ہیں, اس حوالے سے بالکل آپ کی بات صحیح ہے, بڑے بڑے پہاڑ آئے ہوئے ہیں اور وہاں تک پہنچنا بھی مشکل ہوتا ہے, لیکن ہیوی مشینری کی ضرورت ہے. اور یہاں سے کچھ بھیجی بھی ہے اور میں اس کو دیکھ رہا ہوں, رابطہ بھی رہتا ہے. تو ابھی پرائم منسٹر صاحب نے ہمیں صبح 9 بجے بلایا ہوا ہے, اس حوالے سے میٹنگ ہم کر رہے ہیں. باقی جو ریلیف ہے یا ری ایبلیٹیشن کا کام ہے یا باقی جو ہم انشاءاللہ یہاں جو حلقے میں یا ضلع میں جو ہم نے اپنی جو ٹیم ہے وہ تیار کر لی ہے. صوبائی حکومت کے ساتھ کوارڈینیشن آپ کی کیسی ہے؟ صوبائی حکومت کے ساتھ صوبائی حکومت کے ساتھ میری چیف سیکرٹری سے بھی بات ہوئی تھی, انہوں نے بھی باقاعدہ جو اپنے
कमिश्नर से बात की और मैं जहाँ पहुंचा तो उनके नुमाइंदे भी वहाँ मेरे साथ थे। ठीक। तमाम हमारी एक कोऑर्डिनेशन है। मैंने कहा कि ये हम सब की एक जिम्मेदारी है, तो सूबाई हुकूमत को तो ज्यादा ही अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। ठीक है। और सबसे ज्यादा जो बात है, मैं इस बात के हक में हूँ कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या उसके साथ कौंसिल है, डिस्ट्रिक्ट कौंसिल या यूनियन कौंसिल, लोकल कौंसिल है, उनको ज्यादा इफेक्टिव बनाना चाहिए और उनको इक्विप्ड करना चाहिए इस तरह के जो नागानी आफात के लिए वो तैयार हो। इस पर जरूरत है, लेकिन इस पर काम नहीं हो रहा, इसके लिए फंडिंग नहीं हो रही। तो ये होगी तो हाँ। वो ज्यादा मौसर तरीके से काम कर सके। मलिक अमीन असद साहब, ये बड़ा अहम नुक्ता है कि लोकल काउंसिल, आपने भी कहा लोकल गवर्नमेंट, फंडिंग होगी सर, उनके पास वसाइल होंगे। आज तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा साहब कह रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो कहते हैं वसाइल की कोई कमी नहीं है। आप समझते हैं डायरेक्ट करना चाहिए लोकल काउंसिल की जानिब वो जो वसाइल उनके पास हैं? 30 सेकंड सर। देखें, वज़ीर आला आप अगर कह रहे थे कि वसाइल की कमी नहीं है, तो वो वसाइल वो नज़र तो नहीं आ रहे। अगर ग्राउंड के ऊपर आपको मौके वारदात के ऊपर आपको वो वसाइल नजर ना आए तो फिर कब नजर आएंगे? जिस तरह अभी सरदार साहब ने फरमाया कि वहाँ लोकल काउंसिल जो है वो टोटली अनफंडेड है, तो मेरे ख्याल में ये तो सूबाई हुकूमत की जिम्मेवारी भी है और उनकी नाअहली भी है कि अगर ये ऐसे मौके पे भी जब इतना बड़ा डिजास्टर और सानिया हुआ है तो लोकल गवर्नमेंट जो है वो टोटली डिसफंक्शनल है, क्योंकि उनके पास फंड्स नहीं है। इसकी वजह मैं समझता हूँ कि जो लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं वो बिल्कुल आप समझ लें कि गली मोहल्लों के अंदर आपके बैठे होते हैं, और जब इस तरह का डिजास्टर स्ट्राइक करता है तो वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं और वो क्विकेस्ट तरीका होता है डिस्पर्स करने का। तो खाली हमें लोकल गवर्नमेंट्स को मजबूत भी नहीं करना, बल्कि जिस आगाही की आपने बात की थी, हमें उन लोकल गवर्नमेंट्स को एम्पावर भी करना है कि वो इन क्राइसिस के साथ डील कर सकें। ये क्राइसिस जिस तरह मैंने कहा, और ये मतलब तमाम प्रेडिक्शंस में, तमाम रिपोर्ट्स में मौजूद हैं। आज भी जो हम देख रहे हैं ये कोई ऐसी चीज नहीं जो प्रेडिक्टेड नहीं थी, ये प्रेडिक्टेड थी कि पाकिस्तान में होनी है। बिल्कुल सर, और बिल्कुल आइंदा आने वाले सालों में भी होनी है। और आइंदा आने वाले साल के अलावा चेयरमैन एनडीए में हमने ऑडियो क्लिप चलाया है, वीडियो क्लिप चलाया है, जो कह रहे हैं 10 सितंबर तक 2-3 स्पेल और भी आने हैं। वक्त मेरा खत्म हो जाता है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं मलिक अमीन असलम साहब आपका, सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब आपका भी बहुत शुक्रगुजार हूं। आप मानसरा से हम जुड़े हुए थे। व्यूअर्स, आपने गुफ्तगू सुनी। हमें कसीरुल जहद काम करना पड़ेगा। मौसमियाती तब्दीली के ये जो असरात हैं, और ऐसे असरात हैं जो बहुत सालों तक अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इसलिए रहेंगे कि हम क्लाइमेट चेंज की जद में हैं और 5वें नंबर पे हैं जो मुल्क दुनिया में सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं, अगरचे हमारा इसमें हिस्सा 1% से भी कम है। लेकिन होने को कोई नहीं टाल सकता। मैंने कल भी कहा था, कुदरत का अपना कानून है। हम अपने बचाव के लिए ऐसी तदबीर इख्तियार कर सकते हैं जिससे नुकसान कम से कम हो। बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। इस वीक के तीनों शोज़ हमने पहले अपने जो पार्ट हैं, बड़े सेगमेंट्स हैं, मैं उस पे ही हमने मरकूज़ किए। एक छोटा सा वक्फा शामिल करेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो उमूर खारजा, अमेरिका और भारत के दरमियान जो तिजारती मुज़ाकरात होने थे, अमेरिका ने वो अब मनसूख कर दिए हैं। बड़ी खबर है, इस पर गुफ्तगू करेंगे वक्फे के बाद। वक्फा ले लीजिए। के मुताबिक 15 से 21 अगस्त के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तेज हवाओं, गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश और बाज़ मकामात पर क्लाउड बर्स्ट का इम्कान है। इस दौरान बरसाती नालों में तुग़यानी, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। एहतियाती तदाबीर, मौसम की पेशन गोई और वार्निंग्स पर नजर रखें। गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। बिजली के खंभों और बिल बोर्ड्स के करीब ना जाएं। पानी से भरे रास्ते और नालों को अबूर करने की कोशिश ना करें। नशेबी इलाकों के मकीन हुक्काम की हिदायत पर फौरी अमल करें और इमरजेंसी की सूरत में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। किसी भी हंगामी सूरत हाल में NDMA और PDMA के नंबर्स पर राब्ता करें। मुहतात रहें, महफूज रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। हमें ज्वाइन किया है सरदार मसूद खान साहब ने। आप
امریکہ میں پاکستان کے سفیر رہ چکے ہیں، اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب رہ چکے ہیں، ترجمان دفتر خارجہ، چین میں پاکستان کے سفیر رہ چکے ہیں۔ سو آپ کو علم ہو گیا ہوگا کہ ماشاءاللہ جو پروفائل ہے سردار صاحب کا، اس پہ انہوں نے اہم منصبوں پر کام کیا ہے۔ بہت شکریہ سردار مسعود خان صاحب۔ سردار صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے امریکہ اور بھارت کے درمیان جو موجودہ تعلقات ہیں۔ پہلے 25% کا ٹیرف لگا، اس کے بعد روس سے رعایتی تیل لینے پر اضافی 25% کے ٹیکس کی بات کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور 15 اگست کو جو سپیچ تھی اس میں نریندر مودی صاحب بھارت کے وزیر اعظم نے کہا کہ وہ اپنے مفادات کے مطابق جو معاملات ہیں ان کو دیکھیں گے۔ آج کی خبر یہ ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان جو تجارتی مذاکرات ہونے تھے 25 سے 29 اگست تک، اور امریکہ کا وفد جانا تھا نئی دلی، امریکہ نے ان کو جانے سے روک دیا ہے۔ کیا آپ کو نظر آ رہا ہے بھارت اور امریکہ کے تعلقات میں جو تنزلی ہو رہی ہے، یہ آپریشن سندور میں جو کلئی کھلی اسی کا نتیجہ ہے؟ وہیں سے اس کا آغاز ہوا تھا، اگرچہ پہلے بھی ان کے اختلافات موجود تھے لیکن وہ سطح پہ نہیں آ رہے تھے۔ اس مرتبہ جو ہے کھل کے ان کے اختلافات سامنے آ گئے ہیں، اور اس میں یہ تو ان کو دھچکا لگا ہی ہے کہ جو ہے جو مذاکرات ٹیرفس سے متعلق مذاکرات ہونے تھے، وہ امریکہ نے کہا ہے کہ ہم ان کو ابھی پوسٹپون کر رہے ہیں یا معطل کر رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کے لیے یہ بھی ایک زناٹے دار تماچا ہے بین الاقوامی سٹیج کے اوپر، اور ظاہر ہے کہ ایک قسم کی ان کی ہیوملیشن ہے۔ یہ بعد میں یہ بھی ہو سکتا تھا کہ سفارتی آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے دونوں کہتے کہ جناب اس کی بجائے ہم بعد میں انہیں شیڈیول کریں گے، لیکن اس کا بھی کوئی وہاں سے اندیہ نہیں دیا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بھارت اور امریکہ کے درمیان اختلافات کی خلیج بڑھ رہی ہے، یہ صرف ٹیرفس تک محدود نہیں ہے، یہ اسٹریٹجک اختلافات بھی ہیں، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو 5 آئیز کی انٹیلیجنس کے مطابق جو بھارت نے کینیڈا میں ایک سکھ رہنما کو قتل کروایا تھا اپنی انٹیلیجنس ایجنسی کے ذریعے، اور امریکہ میں موجود گرپتونت سنگھ پنو اس کے اوپر ایک حملہ کیا تھا، لیکن وہاں جو ان کا ایجنٹ تھا وہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا، اسے جو ہے بھارت واپس بھیجا جا رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے گرپتونت سنگھ پنو جو وہاں ایک رائے شماری کروانا چاہتا ہے سکھوں کے سلسلے میں کہ سکھ کیا چاہتے ہیں، کیا وہ ہندوستان کی ریاست کا حصہ بھی رہنا چاہتے ہیں کہ نہیں، اس کی امریکہ نے اجازت دے دی ہے، اور گرپتونت سنگھ پنو کو یہ یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ آپ کو ہر قسم کی حفاظت، سیفٹی جو ہے وہ امریکی حکومت دے گی۔ تو یہ وہ امور ہیں جو ظاہر کرتے ہیں کہ کشیدگی حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے، بلکہ اب یہ لگ رہا ہے کہ یہ اختلافات دشمنی میں تبدیل ہو رہے ہیں، اور اس کی وجوہات وہی ہیں جو روس کے ساتھ ہندوستان کے بڑھتے ہوئے تعلقات، چین کے سلسلے میں اس کا دورہ معیار، ایک طرف امریکہ کو کہتا تھا کہ میں چین کو زیر کروں گا، دوسری طرف چین کے ساتھ تجارتی اور معاشی تعلقات بڑھا رہا تھا، اور گلوبل ساؤتھ کے ساتھ مل کر امریکہ کا جو امریکہ لیڈ عالمی نظام ہے اس کے مد مقابل ایک نظام کھڑا کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جس میں ڈالر کے متبادل ایک کرنسی بھی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں جب جمع ہوئی ہیں تو ان کے اختلافات بڑھ گئے ہیں۔ اچھا، یہ تو اب ہو گیا بھارت اور امریکہ کے درمیان۔ چونکہ آپ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رہے ہیں، ہمارے ساتھ تعلقات میں کافی زیادہ بہتری آئی ہے، اور 19% ہم پر ٹیرف جو ہے عائد کیا گیا ہے، تجارتی ڈیل بھی ہوئی ہے، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے متعدد بار جو ہے وہ سیز فائر یا جو پیس کرانے کی ایفرٹس ہے بھارت اور پاکستان کے درمیان اس کا تذکرہ کیا ہے۔ سردار مسعود خان صاحب، ہمارے لیے کتنی بڑی اپرچونٹی ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات میں بہتری پیدا کریں، اور جو ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہے اس کو ہم کچھ اسٹریٹجک ریلیشن شپ میں بدل لیں؟ کیا یہ پاسبلٹی ہے؟ پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اگر ہمارے جو موجودہ اس جنگ کے بعد جو حالیہ جنگ ہوئی تھی مئی میں، اس سے پہلے جو ہے امریکہ کے ساتھ آن اے اسکیل آف 1 to 10 2 یا 3 پہ تھے، تو اب وہ 8 اور 9 پہ چلے گئے ہیں۔ اتنی تیز رفتاری کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوئے ہیں، اور یہ بہت ڈرامائی تبدیلی ہے۔ اس میں بنیادی طور پر جنگ کے دوران پاکستان کا رویہ، اس کی عسکری میدان میں فتح، سفارتی میدان میں اس کی چابک دستی، اور جس طریقے سے اس نے امریکہ کا شکریہ ادا کیا، اور پھر جو ہے بیانیے جو آپ نے بھی، آپ کے ٹیلی ویژن نے اور باقی پاکستان کے ٹیلی ویژن جو ہے
اور بین الاقوامی میڈیا نے جو بھارت کو شکست دی کیونکہ وہ جھوٹ گھڑ کے بیان کر رہے تھے. یہاں سے آغاز ہوا تھا, ہمارے لیے راہیں کھلنا شروع ہو گئی. اور جب فیلڈ مارشل عاصم منیر صدر ٹرمپ سے ملے ایک بہت ہی بے مثال انداز میں, اس کی کوئی, میرا مطلب ہے کہ کوئی نظیر نہیں ملتی, انپریسیڈنٹڈ تھا, تو اس کی وجہ سے وہ جو ہلکے پھلکے دروازے کھول رہے تھے, جو امیدیں تھیں, تو وہ کبھی امیدوں میں تبدیل ہو گئی. جب ہمارے نائب وزیر اعظم وہاں گئے, مارکو روبیو سے ان کی گفتگو ہوئی, تو پورے کا پورا ایجنڈا, جس میں دفاعی ایجنڈا ہے, ہمارے دفاعی تعلقات استوار ہوں گے, اعلیٰ سطح پہ ہوں گے, اور اسی طریقے سے جو ہے ملٹری ٹو ملٹری, انٹیلیجنس ٹو انٹیلیجنس تعلقات بہتر ہوں گے. ہم مل کر ایک مرتبہ پھر دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے. امریکہ کی دلچسپی ہے کہ یہاں آئسس کو ختم کیا جائے, کہ یہ خطرہ اس کے لیے بھی ہے. ہمارے لیے تحریک طالبان پاکستان, اور پھر جو BLA ہے اور اس کا مجید بریگیڈ تھا, جس کے اوپر امریکہ نے پابندی لگائی ہے اور اسے FTO فورن ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دیا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ اب امریکہ نے بھارت کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے, دہشت گردی کے حوالے سے کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے. کیونکہ بھارت ہمیشہ پاکستان کے اوپر یا اہل جموں و کشمیر کے اوپر دہشت گردی کے جھوٹے الزام لگاتا تھا, لیکن اصل جو اس کا نیٹ ورک ہے وہ بھارت کا ہے, جو افغانستان میں موجود ہے, ایران میں, خلیجی ریاستوں میں. وہاں منصوبہ بندی کر کے پاکستان کی, بھارت کے ہاتھوں کے اوپر خون ہے پاکستان کے ہزاروں سویلین شہریوں کا اور سیکیورٹی پرسنل کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے یہ جو آپ کہہ رہے تھے نا, کسی قسم کی ہماری اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہونی چاہیے, تو یہ اس کی جزیات بھی ہیں اور یہ اس کی فاؤنڈیشن بھی ہے. ٹھیک ہے. اب جو ہے, جو ہمارے دو طرفہ تعلقات ہیں یہاں نہیں رکے ہیں, ہمیں جو ہے معاشی اور تجارتی تعلقات مضبوط کریں گے. کرپٹو کرنسی ہے, اس کے علاوہ نیو ٹیکنالوجیز ہیں, ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز میں ہمارا تعاون ہوگا. کرٹیکل منرلز کے سلسلے میں پیش رفت ہو چکی ہے. جب ہمارا ٹیرف سب سے زیادہ گھٹا کے 19% کیا گیا, بنگلہ دیش سے بھی کم کیا گیا, ویتنام سے بھی کم کیا گیا, تو ساتھ ساتھ یہ خوشخبری بھی سنائی کہ امریکہ جو اس میدان میں بہت آگے ہے, وہ تیل کی ایکسپلوریشن میں پاکستان کی مدد کرے گا, اور بلکہ وہ اس حد تک آگے جا چکے ہیں کہ کسی مناسب کمپنی کی تلاش میں ہیں. کچھ عرصہ پہلے جو ہے ہم نے تیل تلاش کیا تھا, اور پاکستان کے پاس, یہ میں آپ کو بتاتا چلوں, اچھا, کہ بہت بڑے ذخائر موجود ہیں. مثال کے طور پر جو ہے خام تیل کے 353 ملین بیرلز ہیں, اور جو شیل آئل ہے اس کی کوئی 9.1 بلین بیرلز جو ہے اس کے ذخائر موجود ہیں. لہذا پاکستان ایک اعتبار سے دیکھا جائے, جی آپ بات مکمل کریں, سونے کی کان پہ بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک. جی, میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک سنہری موقع آیا ہے جس کا آپ نے ذکر کیا, کہ ایک سپیس ملی ہے. تو اب ہماری قیادت کے کاندھوں پہ یہ ذمہ داری آ گئی ہے, عوام الناس کے اوپر بھی, اور جو باقی کمرشل اور اکنامک سٹیک ہولڈرز ہیں, کہ کس طریقے سے اس سپیس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. سردار صاحب, امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے جو عمومی رائے یہ ہے کہ وہ غیر روایتی صدر ہیں اور وہ اپنے انسٹنٹس پہ چلتے ہیں. آپ سے میں نے جاننا چاہوں گا, آپ تو بڑے سیزن ڈپلومیٹ رہے ہیں, آپ نے بہت سے امریکی صدور کو بھی دیکھا ہے, اور پاکستان امریکہ کے تعلقات جو ہے وہ رولر کوسٹر رائڈ سے کم نہیں ہیں. بھارت اور امریکہ اسٹریٹجک پارٹنر تھے, پریزیڈنٹ اوباما گئے, پھر ہم نے دیکھا پریزیڈنٹ جو بائیڈن وہاں پر گئے, اب ان کے تعلقات میں تنزلی آ گئی ہے. ہمیں کتنا محتاط ہونا چاہیے, کیونکہ ایک ان آرتھوڈکس پریزیڈنٹ سے ہمارا جو ہے وہ انٹریکشن ہو رہا ہے, اینڈ ہی از اسپیکنگ ویری ہائی آف پاکستان. دیکھیے, وہ یہ تو صحیح ہے کہ وہ انپریڈکٹیبل ہیں اور مرکیوریل ہیں, یہ دو الفاظ ان کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں, اور وہ فیصلے کرتے ہیں, فیصلے بدل بھی دیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ دیر از اے میتھڈ ان دا میڈنس, یعنی ان کی جو میگا بیس ہے, وہ جو چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ملک میں امن اور سلامتی کو بڑھایا جائے, تو بین الاقوامی سطح پہ امن اور سلامتی کو بڑھایا جائے, امریکہ کی معاشی ترقی کے اوپر توجہ دی جائے. اس فریم ورک میں جو ممالک آئیں گے وہ ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. میرا یہ خیال ہے کہ جو وہ غزہ میں بھی جو جنگ بندی کروانا چاہتے ہیں, لیکن وہ اسرائیلی لابی اور اسرائیل کے ہاتھوں مجبور ہیں, کیونکہ ان کا, آپ نے کہا کہ میں واشنگٹن میں رہا ہوں بہت عرصے تک,
تو ان کا بڑا اثر و رسوخ ہے. اچھا. اس سے اگرچہ وہاں آوازیں اٹھ رہی ہیں, خود پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بیس جو ہے جسے میگا بیس کہتے ہیں, میک امریکہ گریٹ اگین, اس سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں یعنی اسرائیل کے خلاف, اور کہا جا رہا ہے کہ وہاں بھی امن اور سلامتی قائم کرنی چاہیے. تو ان کا جو ہے ایک اسکارلٹ تھریڈ اگر آپ کہیں کہ جو صدر ٹرمپ کا یہ ہے کہ وہ کسی طریقے سے جو دنیا میں مختلف جنگیں ہیں, وہ یوکرین کی جنگ ہو, وہ اس کے بعد جو افریقہ کی جنگیں ہیں, یا اس کے دوسری آذربائیجان اور ارمینیا کی جنگ انہوں نے معاہدہ کروایا ہے, اللہ کرے کہ غازہ کے حوالے سے بھی کروائیں. سر ایک اور سوال سردار صاحب آپ سے کرتا چلوں, چونکہ آپ چین میں بھی پاکستان کے سفیر رہے ہیں اور امریکہ میں بھی رہے ہیں, اس بیلنس کو ہم کیسے برقرار رکھ سکتے ہیں؟ آور ٹائز ود چائنا ٹائم ٹیسٹڈ, ابھی حالیہ جنگ میں بھی جو ہے جس کی بڑی عمدہ مثالیں سامنے آئیں, اور اب امریکہ کے ساتھ بڑھتی ہوئی قربتیں, تو یو ہیو بین ان بوتھ دا کنٹریز ایز ایمبیسڈر آف پاکستان, بیلنسنگ ایکٹ کیسے سجیسٹ کریں گے لاسٹ میں سر؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات میں کوئی تصادم نہیں ہے, اور پاکستان کو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ 1960 سے لے کر اب تک جو ہے تجربہ ہے کہ ان دونوں ممالک میں کیسے توازن برقرار رکھا جائے. ہم نے ایک مرتبہ پل کا کردار ادا کیا تھا 1970s میں, بارہا ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم پھر پل کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں. جو چین کے ساتھ فی الوقت ہمارے تعلقات اٹوٹ ہیں اور بہت مضبوط ہیں, وہ دفاعی ہوں, وہ معاشی ہوں, اس کے علاوہ وہ اسٹریٹجک ہوں, تو یہ بہت مضبوط بندھن ہیں, یہ آسانی سے نہیں ان کے اوپر کوئی خراش آ سکتی یا کوئی غلط فہمیاں نہیں ہو سکتی. دوسرے یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو امریکہ بھی سمجھتا ہے کہ ہمارے چین جیسے ہمسایہ ملک کے ساتھ کتنے مضبوط تعلقات ہیں, اور چین کی ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے, یہ نقطہ میں نے کئی مرتبہ دہرایا ہے. چین میں جب میں سفیر تھا اس حوالے سے میں کہتا ہوں, اور آج تک یہ پیٹرن برقرار ہے کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں, تاکہ ان کے نیبرہڈ میں کسی قسم کی والیٹیلٹی نہ ہو. اور کیونکہ اگر امریکہ اور پاکستان کے تعلقات آپس میں کشیدہ ہوتے ہیں تو بیجنگ کے لیے بھی یہ معاملات پریشان کن ہوگے. سر تھینک یو سو ویری مچ, اٹ آلویز اے پلیجر ٹو ہیو یو ان آور شو. بہت شکریہ آپ کا سردار مسعود صاحب, امریکہ میں پاکستان کے سفیر رہ چکے ہیں, چائنا میں رہ چکے ہیں, آپ نے گفتگو سنی. پاکستان کے لیے گولڈن اپرچونٹی ہے, سنہری موقع ہے کہ یہ جو اچھے اس وقت پازیٹیوٹی ہے پاک یو ایس ریلیشن شپ میں, اس کو ایک اسٹرینتھنڈ ریلیشن شپ میں بدل دے. یہ ٹیک اوے ہے ہمارا, اور ہم نے اس پہ جو شوز کیے ہم اس کو آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی خبروں اور تجزیوں میں. پروگرام سچتے کا اسپیل اپنے اختتام کو پہنچتا, اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. اگلے ہفتے تک کے لیے سید انوار الحسن اور سچتے کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان. درست ہر وقت بر وقت.